बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खबर ने मुझे पजमुर्दा कर दिया था। मैं अपने साथियों के घर चला गया और उन्हें यह खबर सुनाई। मेरे साथी जवान, निडर और हुब्बुल वतनी से सरशार थे। यह सुनकर वो भड़क उठे और कहने लगे कि उन जासूसों को छुड़ाने के लिए हमें फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे 3 साथी गैर शादीशुदा थे। उनमें से एक ने कहा कि सर, जब से हम भारत में दाखिल हुए हैं, हमने जहनी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि हम अपने खून का आखिरी कतरा तक अपने वतन की हुर्मत और हिफाजत के लिए निछावर कर देंगे। जो पकड़े जा चुके हैं वो भी हमारे भाई हैं। यकीनन यही जज्बा लेकर ही वो भारत में दाखिल हुए होंगे। अगर हम उन्हें बचाने में कामयाब हो जाएं तो हमारे सब मिशन में से ये सबसे अहम मिशन होगा। चौथे साथी ने कहा कि सर, अगर आप में या हम में कोई पकड़ा जाए और बाकियों को उसकी जगह का इल्म हो जाए तो क्या आप या हम खामोश बैठे रहेंगे? गिरफ्तार होने वाले भी अपने हैं और उन्हें रिहा करवाने के लिए हमें कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि मैं उनके जज्बे की कदर करता हूँ, मगर हमें जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना चाहिए। पूरे भारत की आबादी में हम 5 ही एक दूसरे की हकीकत से बाखबर हैं। हमें यहाँ सिर्फ अपने मिशंस को पूरा करने के लिए भेजा गया है। अगर हम अपने सीनियर्स की हदायत के खिलाफ जासूसों को रिहा करवाने का भी फैसला कर लें तो हमें चंद बातों को मद्देनजर रखना होगा। सबसे पहले कि उन जासूसों की निगरानी के लिए कितने पहरेदार मुतय्यन हैं और उनके पास किस किस्म का असलहा है। नंबर 2, भारतीय तशद्दुद के बाद वो इस काबिल भी हैं कि हिरासत से छूटने के बाद वो भाग सकें। नंबर 3, कि वो फरार होकर कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ का बार्डर तो उनके फरार के बाद फौरन सील कर दिया जाएगा। पहरेदारों से बगैर मुकाबले के हम उन्हें छुड़ा नहीं सकते। मुकाबले में हम जख्मी और गिरफ्तार भी हो सकते हैं और ऐसी सूरत में हमारा सारा मिशन उलट पुलट हो सकता है। मैं तो उन्हें समझा बुझा कर वापस लौट आया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे लौट आने के बाद वो सारी प्लानिंग करके उसको अमली जामा पहनाने के लिए निकल खड़े होंगे। अगली सुबह 10 बजे मुझे मेरे नंबर 2 का फ़ोन आया। उसने घबराए हुए लहजे में मुझे फौरी मिलने का कहा। मैं हैरान था कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई। मैंने उसे मुगल रेस्टोरेंट में 11 बजे मिलने को कहा। मुकर्ररा वक़्त पर जब मैं वहां पहुंचा तो वो मेरा बाहर इंतज़ार कर रहा था। रेस्टोरेंट अभी अभी खुला था। उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि गुज़िश्ता रात से 3 साथी गायब हैं। पहले तो वो भी समझता रहा कि फिल्म का आखिरी शो देखने चले गए हैं। जब वो 12 बजे के बाद भी वापस ना आए तो मैं घबरा गया। भारत में क़याम के दौरान ऐसा पहली मर्तबा हुआ था। मेरी हदायत के मुताबिक उन्हें 2-2 की टोली में बाहर जाने की इजाज़त थी। फिल्म का आखिरी शो देखने की सख्ती से मुमानियत थी। बाहर जाने से पहले अपने बाकी 2 साथियों को लाजमी बताना कि कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस लौटेंगे। और अब सूरत हाल ये थी कि 2 की बजाय 3 साथी शाम 8 बजे के गायब थे। उन्होंने मेरे नंबर 2 और अपने सीनियर्स को भी मेरी गैर मौजूदगी में नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मेरे नंबर 2 के मुताबिक सुबह मैंने उनका सामान चेक किया तो वो अपने पिस्टल, फालतू राउंड और छुरियों वाले बैग भी साथ ले गए थे। मुझे कई किस्म के अंदेशों और वसवसों ने घेर लिया। उनकी गुमशुदगी की कोई वजह समझ में नहीं आती थी। मैंने बजाय बिला वजह वक़्त ज़ाया करने के नंबर 2 को साथ लिया और उनके घर चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन पर क्या बीती। मैंने उनके कमरों को भी अच्छी तरह खंगाल डाला, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिल सकी जिनसे उनकी गुमशुदगी का सुराग मिलता। थक हार कर मैं नंबर 2 के कमरे में जा बैठा। बार बार एक ही बात जहन में आती थी कि वो फिल्म का आखिरी शो देखने गए होंगे, वापसी पर पुलिस हवालात में होंगे और उनसे तफ्तीश के दौरान हमारा सारा भेद खुल जाएगा। ना सिर्फ हम दोनों भी पकड़े जाएंगे बल्कि इतनी अहम डाक भी दुश्मन के हाथ लग जाएगी। जैसे जैसे मैं इस जाविये पर सोचता वैसे वैसे मुझे तारीकी ही नजर आती। मैंने फैसला किया कि डाक ट्रांसमीटर और ज़रूरी कागजात अपने होटल शिफ्ट कर लूँ, इससे पहले कि यहाँ पर छापा पड़े। उसके साथ ये भी जहन में आया कि गुमशुदा तीनों साथियों को मेरे होटल का भी इल्म है। पकड़े जाने की सूरत में तशद्दुद के दौरान अगर वो बोल पड़े तो दुश्मन फौरन होटल भी पहुंच जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पर मुझे और मेरे नंबर 2 को किसी गैर मारूफ होटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैंने नंबर 2 को सब सामान पैक करने का कहा। मुझे उस वक़्त कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिक्र थी डाक और दूसरी अशिया को महफूज करने की और खुद को और अपने साथी को बचाने की। नंबर 2 को बड़ी बेकरारी और तेज़ी से सामान पैक करने का कह रहा था कि यह वक़्त का खेल है कि अगर हम पहले इस घर से निकलते हैं तो पुलिस और भारतीय इंटेलिजेंस यहाँ पहुँच जाती हैं।
اس کیفیت میں میری نظر ٹائم پیس پر پڑی تو مجھے ایک کاغذ دبا ہوا نظر آیا۔ میں نے وہ کاغذ نکال کر دیکھا تو اس میں جو لکھا تھا پڑھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ خط میرے تینوں ساتھیوں کا مجھے اور میرے نمبر 2 کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا اور اس پر تینوں کے دستخط ثبت تھے۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم تینوں آگرہ میں موجود گرفتار پاکستانی جاسوسوں کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم 2 دن تک واپس نہ لوٹے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں، اور اگر ہم زندہ گرفتار ہو گئے تو ہم سائنائڈ کی داڑیں چبا کر اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن اپنے راز اور آپ کے متعلق دشمن کو نہیں بتائیں گے۔ خط میں انہوں نے مجھ سے اور نمبر 2 سے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی معافی بھی مانگی تھی، اور لکھا کہ اگر ہم یہ قدم نہ اٹھاتے تو ہمارے دماغ اس خیال سے پھٹ جاتے کہ ہمارے 2 پاکستانی بھائی ہمارے جیسے مشن کی تکمیل کے لیے گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کی قید اور تشدد کی جگہ کا معلوم ہونے پر ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے۔ انہوں نے لکھا کہ آپ ہماری کامیابی کی دعا کریں اور ہمارے زندہ نہ رہنے کی صورت میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور کامیاب اور زندہ لوٹنے کی صورت میں آپ یا کورٹ مارشل جو سزا دے گا ہم بہوشی قبول کر لیں گے۔ میں نے نمبر 2 کو بلایا اور اسے یہ خط پڑھنے کو دیا۔ اس خط نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ ناکامی کی صورت میں انہوں نے اپنی جان دینے اور راز نہ بتانے کا کہا تھا، لیکن اس جذباتی پس منظر میں ایسے جذباتی فیصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نمبر 2 بھی ہاتھ پڑھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ یہ خط ملنے اور پڑھنے کے باوجود میں نے نمبر 2 کے ساتھ مل کر سارا سامان اکٹھا کیا اور چھتا لال میاں میں ایک معمولی ہوٹل میں 2 کمرے کرائے پر لیے اور وہیں شفٹ ہو گئے۔ جانے سے پہلے نمبر 2 نے مالک مکان کو 3 ساتھیوں کی چھوڑی ہوئی چابیاں دی اور کہا کہ ہمارے تینوں ساتھی اہم ڈیلیوری کے سلسلے میں دہلی سے باہر گئے ہیں اور میں بھی ایک بہت اہم ڈیلیوری کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ یہ 3 چابیاں رکھ لیں اور جب ان میں سے کوئی واپس آئے تو یہ چابیاں اسے دے دیجئے گا۔ چھتا لال میاں سے میں سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا اور اپنے چند جوڑے کپڑوں کے ضروری کاغذات، سائلنسر، پسٹل اور لاکر سے سارے پیسے نکال کر سب بریف کیس میں رکھے اور چھتا لال میاں ہوٹل میں پہنچ گیا۔ دن کا باقی حصہ اور رات ہم نے آنکھوں میں کاٹی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بہت بڑے زلزلے کی وجہ سے عمارت ڈھہ گئی ہو۔ آئندہ مشن کی بات تو ایک طرف رہی، ہم دونوں سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ہم آنے والے کوریئر کو ڈاک ہی دے سکیں۔ میرے نمبر 2 نے کہا کہ ہمیں ٹرانسمیٹر پر پاکستان رابطہ کرنا چاہیے۔ میں نے اس تجویز کو فوری ہی اس بنا پر رد کر دیا کہ میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد بھارتی انٹیلیجنس پہلے ہی چوکنا تھی۔ اب ان 2 جاسوسوں کی گرفتاری پر تو وہ بہت ہی زیادہ الرٹ ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں ٹرانسمیٹر پر لمبا پیغام بھیجنا خود دشمن کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ میرے نمبر 2 نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھی خیریت سے واپس آ بھی گئے تو ان کو کوریئر کے ساتھ پاکستان بھیج دیا جائے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی انتظار کرو اور دیکھو، اس وقت ہمارے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ انتہائی اہم ڈاک کسی طرح پاکستان بھیجنا تھا۔ ان تینوں نے جو غلطی کی تھی وہ سراسر ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ ان کے صحیح سلامت واپسی آنے پر اگر ان کو کوریئر کے ساتھ پاکستان بھیج دیا گیا تو وہ کورٹ مارشل کے ڈر سے کہیں راستے میں ہی آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ انہوں نے خط میں اپنے جذبات لکھ کر اپنے آپ کو تو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے ان کی دی ہوئی مدت تک ان کا انتظار اور ان کے آنے یا نہ آنے کی صورت میں پاکستان انفارم کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کی دی ہوئی مدت کا دورانیہ اتوار تک بنتا تھا۔ 5 میں ہم 2 رہ گئے تھے، لہذا میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا جن حالات میں بھی ہمیں باہر جانا پڑے ہم اکٹھے باہر نکلیں گے اور ایک دوسرے کو کور کرے گا۔ اگلے روز ہم دونوں 10 بجے ان کے گھر کے سامنے سے گزرے تو ہمیں مالک مکان مل گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تینوں صبح ہی واپس آ گئے تھے۔ ہم قریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سو رہے تھے۔ نمبر 2 نے انہیں جگایا۔ مجھے اور نمبر 2 کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور آنکھیں نہیں ملا رہے تھے۔ میں نے ان کو بالکل نارمل لہجے میں بات کرتے ہوئے مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارا خط مل گیا تھا، لہذا وجوہات بیان کرنے کی بجائے اپنے جانے اور آنے کے حالات بیان کرو، مگر تم میں سے صرف ایک، باقی سب خاموشی سے سنیں۔ ان میں جو جوڈو کراٹے جانتا تھا وہ کھڑا ہوا اور بولا کہ سر ہم سے بڑی غلطی ہوئی جو یہ حرکت کر بیٹھے۔ میں نے اسے ٹوکا اور کہا کہ وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے، غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ میرے لہجے میں کرہدگی آ چکی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا سر آپ کے جانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا
کہ آگرہ میں گرفتار دونوں پاکستانیوں کو بچانا ضروری ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہ دیں گے، تو ہم نے طے کیا کہ آپ کی لا علمی میں یہ کام کیا جائے۔ ہم تینوں مسلح ہو کر ریلوے اسٹیشن پہنچے اور رات 11 بجے آگرہ جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ یہ پیسنجر گاڑی تھی۔ یہ ہر اسٹیشن پر رکتی دوسری گاڑیوں کو پاس کرواتی ہوئی علی صبح راجہ کی منڈی اسٹیشن پر پہنچی۔ ہم گاڑی سے اتر گئے اور سیف ہاؤس جس کا نقشہ آپ نے بتایا تھا اس کی طرف چل پڑے۔ ہم نے سوچا تھا کہ دن بھر ان کی نگرانی کر کے رات کو کمانڈو ایکشن کر کے ان کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہی ریل کی پٹڑیوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا جو آگرہ کینٹ اسٹیشن تک پہنچتا تھا۔ سیف ہاؤس کے سامنے دوسری طرف کچی بستیوں کی آبادی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے جو سیف ہاؤس کی طرف اشارہ کر کے بول رہے تھے۔ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ سیف ہاؤس کے سامنے کئی فوجی جیپیں اور ایمبولینس کھڑی تھی اور ملٹری پولیس والے کسی کو بھی سیف ہاؤس کی طرف جانے نہیں دے رہے تھے۔ کچی بستی والے بھی اپنے اپنے گھروں کے سامنے دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر لوگ مختلف باتیں بتانے لگے۔ ہر کوئی اپنے خیال کے گھوڑے دوڑا رہا تھا، لیکن یقین سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایمبولینس اور جیپوں کی موجودگی سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی سینئر آفیسر کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ملٹری پولیس والے پٹڑیوں کی دوسری طرف لوگوں کو اپنے اپنے گھر میں جانے کا کہہ رہے تھے، لیکن پٹڑیاں عبور کر کے وہ لوگوں پر زبردستی نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ریلوے کا ایک ملازم اپنی وردی میں اس بستی میں داخل ہوا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے بتایا کہ صبح 3 بجے وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے والے سیف ہاؤس میں اندر اور باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے کہا کہ گولیوں کی آواز سن کر وہ پٹریوں کے ساتھ نشیب میں لیٹ گیا۔ اس سیف ہاؤس کے اندر اور باہر ہلکی پاور کے بلب جل رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سیف ہاؤس کے باہر 3 وردیوں میں ملبوس فوجی گولیاں لگنے سے مر چکے ہیں اور اندر سے گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ چند منٹوں بعد میں نے دیکھا کہ 5 آدمی جنہوں نے عام شہریوں کے لباس پہنے ہوئے تھے، 2 اور آدمیوں کو جنہوں نے بھی شہری لباس پہنے ہوئے تھے، ان کو سہارا دیتے ہوئے ہاؤس سے باہر آئے اور باہر ایک گاڑی کھڑی تھی، اس میں سوار ہوئے اور پکی سڑک پر جا کر تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی غائب ہو گئی۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اسٹیشن دفتر گیا، اپنی حاضری لگوائی اور جو دیکھا تھا اس ڈر کی وجہ سے وہ چھٹی لے کر گھر جا رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ پرائی مصیبت وہ اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جیپ آئی، اس میں سے ایک سٹار لگی ہوئی وردی میں ملبوس افسر باہر نکلا۔ وہ سیف ہاؤس کے اندر گیا اور چند منٹوں بعد باہر آ گیا۔ آپ نے جونیئر افسران سے باتیں کی اور جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ریلوے ملازم کے کہنے کے مطابق جو 3 لاشیں باہر تھیں ان کو ہمارے جانے سے پہلے ہی ایمبولینس میں رکھ دیا گیا تھا۔ سورج کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں وہ 3 لاشیں تھیں چونے کے ساتھ سیم لاشوں کی جگہ کو مارک کیا گیا تھا۔ سیف ہاؤس کے اندر 3 لاشوں کو ہمارے سامنے ایمبولینس میں رکھا گیا تھا۔ سیف ہاؤس کو تالا لگا کر 2 فوجیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا۔ پہلے ایمبولینس اور پھر باقی جیپیں بھی وہاں سے چلی گئی۔ اب ہمارا وہاں ٹھہرنا بیکار اور خطرناک تھا، لہذا ہم اسی راستے سے راجہ کی منڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے اور دہلی کی طرف جانے والی جو پہلی ٹرین ملی اس میں سوار ہو گئے۔ اسٹیشن پر بہت سے فوجی سپاہی، افسران اور سول کپڑوں میں فوجی جو اپنی ہیئر کٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے وہاں کتوں کی طرح کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم نے دہلی کی بجائے امبالہ کے ٹکٹ لیے تھے، لیکن اسٹیشن پر فوجیوں کی پوچھ گچھ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک ترکیب سوجی۔ میں نے اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر جیب میں رکھی اور ایک کیپٹن کے پاس جا اس کو نمستے کہا اور اسے ٹائم پوچھا۔ اس نے وقت تو بتا دیا۔ میں نے پوچھا امبالہ جانے والی گاڑی کب آئے گی؟ اس نے جھلا کر کہا کہ ریلوے کے کسی آدمی سے جا کر پوچھ، مجھے کیا معلوم کب آئے گی؟ گاڑی تو پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں نے ویسے ہی وہاں ایک کلی سے پوچھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کیپٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے پھر اسے نمستے کہا تو باقی جو ہر طرف فوجی بکھرے ہوئے پوچھ گچھ کر رہے تھے میری کیپٹن کے ساتھ کھڑے ہو کر بات چیت کو دیکھ کر مجھے وہ کیپٹن کا واقف کار سمجھتے ہوئے ہمیں گاڑی کی طرف جانے سے نہ روکا اور ہم ایک ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے اور بحریت دہلی پہنچ گئے۔ رات ہم نے ویٹنگ روم میں ہی بسر کی کیونکہ فوجی چیکنگ کر رہے تھے۔ ہم سے بھی انہوں نے پوچھا۔ ہم نے کہا کہ راجہ کی منڈی سے آئے ہیں اور امبالہ جانا ہے۔ جس ٹرین سے ہم آئے وہ دہلی تک ہی تھی۔
اس لیے اب امبالہ والی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں ٹکٹ دکھا کر مطمئن کر دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ یہاں آ کر ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم گھر پہنچے۔ ہم نے سب حقیقت بیان کر دی ہے۔ ہمیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ ہم اپنی اس حرکت پر بے حد نادم ہیں۔ آپ ہمارے لیے جو سزا تجویز کریں گے ہمیں قبول ہوگی۔ میں نے کہا کہ سزا کے بارے میں تو بعد میں بات ہوگی، ابھی 2 ساتھی میرے اور نمبر 2 کے ساتھ چلو اور ایک گھر میں رہے۔ ہم چاروں چھتا لال میاں ہوٹل گئے، سامان اٹھایا اور واپس پہلے ساتھیوں کے گھر گئے۔ ان کا سامان وہاں رکھا اور پھر میں اپنا بریف کیس لے کر واپس لودھی ہوٹل آ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مرتے مرتے ہمیں اس ذات نے بچا لیا۔ جب میں واپس پاکستان آیا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ پکڑے جانے والے افراد کا گروپ بھی 5 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ پانچوں آگرہ چھاؤنی میں اپنے ٹارگٹ کو پکڑنے کے لیے 2 اور 3 کی ٹولیوں میں داخل ہونے کی کوشش میں تھے کہ FIU نے شک پڑنے پر 2 کو پکڑ لیا تھا اور DMI والوں کے حوالے کر دیا تھا، اور باقی تینوں یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کا گروپ لیڈر بھی پکڑے جانے والوں میں شامل تھا۔ باقی تینوں نے الگ الگ رہ کر ان کا پیچھا کیا اور وہ اسی شام سیف ہاؤس تک پہنچ گئے۔ 4 دن تک وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کی تدبیریں کرتے رہے۔ اس دوران گرفتار ساتھیوں پر درمیانہ تشدد بھی کیا گیا تھا۔ تینوں آزاد ساتھیوں نے کمانڈو ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور جس صبح میرے ساتھی وہاں پہنچے اس رات کو انہوں نے بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر کے اپنے ساتھیوں کو چھڑوا کر لے گئے تھے۔ موٹر کار بھی اسی رات گن پوائنٹ پر چھینی گئی تھی اور آگرہ اسٹیشن کے قریب اسے چھوڑ دیا۔ وہ پانچوں پہلے لکھنؤ، پھر بھارت نیپال کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے نیپال میں داخل ہوئے اور کھٹمنڈو سے اپنے سفارت خانے کے ذریعے پہلے ملیشیا اور پھر بحریت پاکستان پہنچ گئے تھے۔ اگلی صبح میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ میں نے رات کو ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صحت سرزنش کے سوا میں پاکستان ان کی اس حرکت کی رپورٹ نہیں کروں گا۔ میری اپنی پوزیشن بہت نازک تھی۔ دشمن ملک میں ان سے کام لینا بہت کٹھن تھا کیونکہ یہاں کسی اتھارٹی کا ان پر حکم چلانا اور حکم عدولی پر ان کو کوئی سزا دینے کا ذریعہ نہ تھا۔ میں اکثر اوقات ان سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرتا اور نفسیاتی طور پر ان کو ہینڈل کرتا تھا، اور اب بھی میں نے نفسیاتی طور پر ہی ان سے نمٹنے کا سوچا تھا۔ گھر پر جا کر میں نے ان چاروں کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ کی اس حرکت سے مجھ پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے خوش نہیں ہو۔ ہم سب یہاں اپنے وطن اور قوم کے مفاد کی خاطر جان کی بازی لگا کر آئے ہیں۔ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر معمولی کامیابیوں سے نوازا ہے۔ یہ سب کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ ہیں۔ ہر ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے اور میں اپنی ٹیم کا گروپ لیڈر ہوں۔ آپ کے اس اقدام سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بحیثیت ایک گروپ لیڈر آپ لوگوں کا مجھے بھرپور تعاون حاصل نہیں ہوگا، لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اتوار کو پاکستان سے آنے والے کوریئر کے ہمراہ میں واپس پاکستان چلا جاؤں۔ جب تک آپ کا نیو گروپ لیڈر آئے آپ لوگ نمبر 2 کے احکامات پر عمل کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اس حرکت کے بارے میں اپنے سینئرز کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں یہ باتیں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ چاروں پہلے تو گم سم مجھے تکتے رہے، پھر پھٹ پڑے۔ نہیں صاحب، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ آپ جو سزا چاہیں ہمیں دے لیں لیکن اپنا یہ فیصلہ بدل لیں۔ اگر آپ واپس چلے گئے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے واپس وطن چلے جائیں گے، چاہے وہاں ہمیں سزائے موت ہی کیوں نہ دے دی جائے۔ وہ سب بیک وقت بول رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میں خود پاکستان واپس جانے اور اپنا مشن نامکمل چھوڑ کر جانے کی پاداش میں خود سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ جب ان کی منت سماجت بہت بڑھ گئی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے ایک بار فوج میں بھرتی ہوتے وقت حلف اٹھایا تھا، دوسری بار بھارت آنے سے پہلے۔ اب میں آپ سے حلف تو نہیں اٹھاؤں گا، آپ سے وعدہ لوں گا کہ آپ لوگ آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرو گے۔ ان سب نے اپنی ماؤں کو درمیان ملا کر ایسا وعدہ کیا کہ میں کانپ اٹھا، حالانکہ میں نے ان سے ایسا وعدہ ہرگز دینے کا نہیں کہا تھا۔ پہلے والا ماحول یکسر بدل چکا تھا۔ ہم سب کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے سب کو باری باری گلے لگایا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے چائے بنائی۔ چائے پینے کے بعد ہی لذیذ کھانے کی مہک آئی۔ مالک مکان 2 بڑی پراتوں میں مختلف قسم کے کھانے لے کر آ گیا۔ سیڑھیوں پر کھڑی اس کی بیٹیاں کھانا پکڑا رہی تھیں
اور وہ انہیں اندر لا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس اچانک میزبانی کا آج کون سا موقع تھا۔ مالک مکان نے بتایا کہ آج اس کی بڑی بیٹی کی منگنی ہو گئی ہے۔ نزدیکی رشتہ داروں کے ساتھ کرایہ داروں کو شامل نہ کرنا کسی طور پر مناسب نہ تھا، اور پھر ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تو اسلام نے بہت تاکید کی ہے کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے حقوق کے بارے میں فرما رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھنے لگا تھا کہ وراثت کے بارے میں بھی ہمسائے کے حقوق کے بارے میں احکام نازل ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی بیٹی کی منگنی پر اسے مبارکباد دی، لذیذ کھانوں کا شکریہ ادا کیا، اور میں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر 5 بنارسی سوٹ ہمسائے کی بیٹی کی منگنی کی خوشی میں تحفہ دیں گے۔ یوں شام تک ہم بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ صبح کی جو تلخی تھی اب ختم ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک خوشگوار اور پر اعتماد ماحول نے لے لی تھی۔ یشونت نے حسب معمول ڈاک پہنچا دی تھی، اور آئندہ اتوار تک میں فارغ تھا۔ میں نے کرنل شنکر کے پاس جانے کا سوچا، اور شام کو ہی اس کی محفل میں اس کے ساتھ تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا۔ کرنل نے میرا اس سے تعارف کروایا۔ وہ آگرہ چھاؤنی میں رجمنٹس کا کمانڈر تھا اور ہیڈ آفس میں کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ کرنل کی محفل نو نوش عروج پر تھی تو اس نے جھومتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ونود، اگر تم اپنی بہترین چائے کی پیٹیاں کسی محفوظ جگہ پر کسی اعتباری شخص کے حوالے کر دو اور وہ پیٹیاں گم ہو جائیں اور تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ تمہارا اعتباری آدمی لاپرواہ شخص ہے، تو اپنی اس ناسمجھی کا الزام تم خود کو دو گے یا اس غافل لاپرواہ شخص کو؟ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا، یقیناً میں خود کو مورد الزام ٹھہراؤں گا، کیونکہ جس شخص کے پاس میں نے پیٹیاں رکھی تھیں مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی چھان بین کرنی چاہیے تھی۔ بالکل درست، یہی بات میں کرنل رنجیت کو کئی بار سمجھا چکا ہوں، لیکن کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں سما رہا۔ کرنل شنکر کی اس بے تکلفانہ بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ کرنل رنجیت اس کا پرانا بے تکلف یار ہے۔ شنکر نے رنجیت پر ہی اپنی گولہ باری جاری رکھتے ہوئے کہا، رنجیت، تمہاری کم سے کم سزا میرے خیال میں ملازمت سے برخاستگی ہوگی۔ فوجی ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی دوسرا کام تو آتا نہیں۔ اگر تم کہو تو چائے کے کاروبار کے سلسلے میں ونود سے تمہاری سفارش کر دیتا ہوں۔ کرنل رنجیت سر جھکائے شنکر کے تمام جملے خاموشی سے سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شنکر نے خاموشی توڑی اور کہا کہ پاکستانی میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کے گرفتار ہونے اور ان کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی روش نہ بدلی۔ چند روز پیشتر آگرہ میں 2 جاسوس پکڑے گئے تھے۔ ڈویژن کمانڈر نے انہیں کرنل رنجیت کے حوالے کر دیا تھا کہ FIU کے آدمیوں کے ذریعے ان کی تفتیش کرے۔ کرنل رنجیت نے انہیں بلا وجہ سردردی سمجھتے ہوئے آگرہ میں DMI کے حوالے کر دیا۔ DMI اور FIU کے درمیان ہمیشہ ایک تناؤ موجود ہے۔ DMI والوں نے یہاں ہیڈ کوارٹر اور آرمی ہیڈ کوارٹرز کو مطلع کیا۔ اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے میں آگرہ گیا تھا۔ وہاں DMI والوں کا رویہ میرے ساتھ ہتک آمیز تھا، کیونکہ وہ صرف پردھان منتری کو جواب دہ ہیں۔ میں اسی روز واپس چلا آیا۔ DMI کے دہلی کے افسران ابھی آگرہ جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ پاکستانی جاسوسوں کے ساتھیوں نے نہ صرف انہیں چھڑوا لیا بلکہ پہرے پر موجود ہمارے 6 جوانوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب کرنل رنجیت کو یہاں جواب طلبی کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس کا GOC بھی اس کے ہمراہ آیا ہے۔ اسے بھی کرنل رنجیت کی طرح اپنی لاپرواہی کا جواب دینا ہوگا۔ رنجیت میرا پرانا یار ہے اور میں اسے بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اپنے جنرل کے سامنے میں کس حیثیت سے اس کی صفائی دے سکتا ہوں؟ کرنل رنجیت تھوڑی دیر بعد کلب میں اپنے الاٹ شدہ کمرے میں چلا گیا۔ کرنل شنکر تھوڑی دیر سر اٹھائے ستاروں کو دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ونود، میں تو حقیقتاً پاکستانی جاسوسوں کے فرار اور بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر خوش ہوا ہوں۔ جاسوس جس نظریے سے کسی دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے اسے بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ شیروں کے جبڑوں میں اپنا سر رکھ رہا ہے اور اس کے زندہ لوٹنے کی امید بہت ہی کم ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اسی جذبے کے ساتھ رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ گرفتار جاسوسوں کو اپنی رہائی اور زندہ رہنے کی امید بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ جب تک وہ خود اپنی جان داؤ پر لگا کر رہائی کی کوشش نہ کرے، تشدد سہ کر اپنی زبان کھولنے اور تشدد کی وجہ سے جان دینے سے بہت بہتر ہے کہ وہ گرفتار کرنے والوں کی کسی بھی کمزوری کو دیکھے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اس طرح یا تو وہ پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر گرفتار کرنے والیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جائے گا۔ گرفتاری کے بعد موت تو اس کے سامنے منڈلاتی ہی رہتی ہے،
اس لیے موت کا خوف بالکل نہ کرے، اپنے بچاؤ کی کوشش ہرگز ترک نہ کرے۔ کرنل شراب کے نشے میں بھارتی فوج کی غفلت کا اس واقعہ میں بار بار ذکر کر رہا تھا اور میں اس کی باتیں انتہائی غور سے سن رہا تھا۔ دشمن ملک کا ایک کرنل مجھے بھارتی سمجھتے ہوئے اپنے ملک کی یہ راز کی باتیں کر رہا تھا جو میرے سینئرز نے مجھے ازبر کرائی تھیں۔ میں دونوں کی باتوں کا تجزیہ کر رہا تھا اور تقدیر مجھ پر خندہ زن تھی کیونکہ میں خود ان حالات کا شکار ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کرنل سے اجازت طلب کی۔ میں اس کے لیے کناٹ سرکس سے نمکین گرم کاجو لے کر گیا تھا۔ کرنل نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ آئندہ کل یعنی اتوار کو یشونت کی مراد بھرانی تھی، یعنی سمی کے ساتھ اس کی شادی تھی۔ یشونت نے اس تقریب میں آنے کی مجھے بھرپور دعوت دی تھی، لیکن میں نے معذرت کر لی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے اپنے چند دوستوں کو مدعو کیا ہوا تھا جو اس کی اصلی مالی حالت جانتے تھے۔ اب یشونت کو وہ یک لہت دولت لٹاتے ہوئے دیکھ کر اگر کچھ شک میں پڑ گئے ہوں تو وہاں مجھے یشونت کے ساتھ بے تکلفانہ پیش آتا دیکھ کر ان کا شک مجھ پر آ سکتا ہے۔ یشونت میری بات سمجھ گیا۔ میں اسے جنرل کی سیف کے کاغذات کی رقم پہلے ہی دے چکا تھا، لہذا اس نے میری معذرت قبول کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے تعاون کا انعام تمہاری امیدوں سے بہت زیادہ اور وقت پر مل جاتا ہے۔ اب سمی کی وجہ سے مالی ضروریات بڑھ جائیں گی۔ اپنی اتنی محنت سے حاصل کردہ خوشی کو عارضی نہ بنا دینا۔ سمی جیسی عورتیں چند ماہ میں اپنے مردوں کو وہ خوشیاں دے سکتی ہیں جو دوسری ساری زندگی اپنے مردوں کو نہ دے سکیں، کیونکہ سمی جیسی عورتوں کے پیش نظر بس ایک بات ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے عاشق کو خوش کر کے اس کی جیب خالی کریں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ناز و انداز کا ہر حربہ آزماتی ہیں۔ ہفتے کے روز بھی یشونت نے ڈاک دی، جو کاپیاں کر کے یشونت کو اسی دن واپس کر دی گئی، اور اس ڈاک کو بھی کوریئر کو دینے والی ڈاک میں شامل کر لیا گیا۔